बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अमन को सबूताज करने के लिए हमारा पड़ोसी जो कि दुश्मनी की हर हद को जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो प्रॉक्सी वॉर जिसका बहुत नाम सुना जाता है, ख़ास तौर पर मॉडर्न वॉर की डेफिनेशन के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसका किरदार है और उसके सबूत आए दिन हमें नज़र भी आते हैं। कुलभूषण यादव हो जाए या दीगर मुलव्विस होने के सबूत, कॉल ट्रेस की जाती हैं, लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन ये वॉरफेयर इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? ये बाकी जो वॉरफेयर है उससे मुख्तलिफ कैसे है? और इससे निमटने के लिए हिकमत अमली, यकीनी तौर पर अगर ये डिफ़िकल्ट है तो उतनी ही मुश्किल हिकमत अमली भी होगी कि उतनी ही मुश्किलात पेश आएंगी। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो भारत पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इससे निमटने के लिए पाकिस्तान एक तो क्या कुछ कर रहा है और इससे निमटना मुश्किल आखिर क्यों है? एक तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई कल, उसमें इस अज़म का इयादा किया गया। इस फोरम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के साल सवाब के लिए एक तो फातह खानी की है और फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायज़ा भी लिया है और कहा है कि भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। उसके साथ साथ गुज़िश्ता शब भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ बलूचिस्तान में। कोयटा से लाहौर जाने वाली बस के 9 मुसाफिरों को अगवा करके कत्ल कर दिया गया है और ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है और इस तरह के वाक़यात आए दिन वहाँ पर पेश आते रहते हैं और इन्हीं को कवर अप करने की, इनसे निमटने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर मुश्किलात पेश आती हैं वो यही होती हैं कि ये दुश्मन हमारे पास कोई डिक्लेयर्ड नहीं है, कि नज़र नहीं आ रहा कि ये फ़लाँ दुश्मन है या उसके चेहरे पर नहीं लिखा हुआ, वो उन्हीं लोगों के बीच छुपा हुआ है जो वहाँ पर रहने वाले हैं। इसलिए उसको ढूंढना ज़रूरी है और मुश्किल भी है। लेकिन उसके अंदर मज़ीद क्या मौसर तरीके से इक़दाम हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब, नजमुल साकिब साहब और पीजे मीसा मौजूद। नजमुल साकिब साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये फरमाइएगा, एक तो प्रॉक्सी वॉरफेयर, हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये वो वॉरफेयर है जो स्पॉन्सर करके या किसी दूसरे मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की मदद देकर वहाँ के अमन को ख़राब करने की कोशिश होता है। बुनियादी तौर पर इसकी डेफिनेशन आप कैसे लेते हैं और कितना मुश्किल होता है इससे निमटना? दहशतगर्दी जो है वो अगर हम ख़ास तौर पे देखें 9/11 के बाद की, तो उसमें प्रॉक्सीज़ का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उनका इसलिए भी बन जाता है कि आपने अपने घर में बैठ के सिर्फ पैसे देने होते हैं और आपने कोशिश करनी होती है कि वो पैसे किसी ऐसे तरीके से उन लोगों के पास जाएं जिनसे आपकी कि डील हुई हुई है कि आपने फ़लाँ जगह पे ये हंगामा करना है, फ़लाँ जगह पे आपने कत्ल व गारत करनी है, फ़लाँ जगह पे आपने जाके फितना फैलाना है। मुश्किल इसलिए होता है कि इसमें हमारे कुछ अपने लोग भी बीच में शामिल हो जाते हैं, कभी कभी भोलपन से, मासूमियत में और कभी कभी जानते बूझते हुए भी। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान की जब आप बात करते हैं तो BLA जो है उसके बारे में तो अब पक्का हो चुका कि वो हिंदुस्तान के कहने पे बलूचिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है और उधर से भी कुछ बयानात ऐसे आते रहे, यानी माजी में भी और अभी भी आ रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं किस तरह से मिक्स कर लिया है कि बलूचिस्तान के मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए, बलूचिस्तान को जो महरूमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए तो कुछ जो है ना वो खलत मलत चीज़ हुई हुई है। अब ये है कि जिस तरह आर्मी चीफ हमारे ने कहा कि डिसाइसिव एक्शन लेने का वक्त आ गया है। साथ ही हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बड़े सख्त बयानात दिए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम ख़ास तौर पे ये जो बलूचिस्तान का ये वाक़या आपने बताया है, लोरालाई और योब के करीब जो ये पेश आया है, जिसमें 9-10 लोग जो हैं उनकी लाशें मिली हैं, अगवा होते हैं लोग, तकलीफ़ दे बात है। तो उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म साहब ने कि हम इसका बदला लेंगे, वी विल अवेंज दिस। अब कैसे लेंगे, कब लेंगे, ये तो पता लगेगा, लेकिन ये तय है कि अमेरिका में भी, कनाडा में भी, किसी भी और मुल्क में इसका कुछ किया नहीं जा सकता। 3-4 चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको आपने ज़रा और ज़्यादा मजबूत करना होता है ताकि आपको पता लग सके, वक्त पे आपको पता लग सके। और अभी आपने देखे, अगर पिछले 3-4 बरस के आप कहानियाँ सुने तो उसमें कई टेररिस्ट जो कि दहशतगर्द जो कि क्रॉस कर रहे थे अफ़गानिस्तान से, वो वहीं पर ही पकड़े जाते हैं, बल्कि कुछ जो है वो हो सकता है अफ़गानिस्तान की
حد کے اندر ہی یعنی ان کی حدود میں ہی پکڑے جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کی اچھی ہوتی ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس علاقے کی بات ہے, مثال کے طور پہ اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو حکومت وقت کو یہ سوچنا ہے کہ وہ طبقہ جو امن سے رہنا چاہتا ہے بلوچستان میں, وہ لوگ جو کہ پیار محبت میں, اور بلوچستان میں بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں, میرا ذاتی تجربہ ہے, میں کوئٹہ میں رہا ہوں برسا برس, وہ پیار کرنے والے لوگوں کی ان کو سنیں کہ ان کے کیا تحفظات ہیں اور ان کو دور کرنے کی حد المقدور کوشش ہو. یہ دونوں چیزیں اگر ملیں گی اور اس کے بعد آپ نے ارادہ کرنا ہوتا ہے, یہ جس طرح سے میں نے بات کی نا ڈیسائسو ایکشن, اب یہ کہ ڈیسائسو ایکشن ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا, اس میں وقت لگے گا, اس میں حساب کتاب سیدھے ہوں گے, لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ فتنہ الخوارج کی جہاں تک بات ہے, ٹی ٹی پی کی بات ہے, تو افغانستان باقاعدہ طور پہ ابھی بھی ہاربر کر رہا ہے ان ٹیررسٹ کو. افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں ٹی ٹی پی کے, فتنہ الخوارج جن کو کہا جاتا ہے, اور دوسری طرف فتنہ الہندوستان جو ہے ادھر سے یہ ہے کہ یہ بی ایل اے وغیرہ, یہ مجید بریگیڈ وغیرہ, یہ جو سارے لوگ ہیں یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, یہ یا پھر تلے ہوئے لوگ ہیں کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. پیچھے کیا ہے, پیچھے جو ہے وہ زیادہ تر جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ پیسہ حاصل کرنا ہے, اور ان کی آنکھوں میں خون ہر وقت اترا ہوتا ہے, اس لیے کہ پیسہ تو اس وقت ملے گا جب آپ کو کام آپ کا پورا ہوگا. اب کرنا کیا ہے, آخری بات اس وقت کی, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے بھی سوچنا ہے. اگر آپ صرف ہندوستان کو بلیم کریں گے تو وہ تو آلریڈی دنیا نے بھی دیکھ لیا. ہم کہتے تھے, ہم ڈوزیے پیش کرتے تھے, ہم یونائٹڈ نیشنز کو بتاتے تھے, لوگ یقین بھی کرتے تھے. ہردیپ سنگھ نجڑ کا واقعہ پیش آتا ہے ادھر سے, یہ جو گرپتونت جو سنگھ پنو ہے اس کا واقعہ پیش آتا ہے امریکہ میں, تو اب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. اور اس دن سے لے کے آج تک وہ مودی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی سفارتی طور پہ ہندوستان وہ جو ہے وہ پاکستان کو تنہا کر دے گا, ابھی آپ کوارڈ میں دیکھ لیں, ایس سی او میں دیکھ لیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات دیکھ لیں جو انہوں نے دیے ہیں ہندوستان کے بارے میں, تو کسی وجہ سے ہندوستان خود اس وقت سفارتی طور پہ تنہا ہو رہا ہے, اور انہی حرکتوں کی وجہ سے. ہلالی صاحب, ہم جب پراکسی وار کا ذکر کرتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں بھارت کی, تو پاکستان کے اندر کوئی بھی, اور خاص طور پر بلوچستان کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے امن کو خراب کرنے کا, تو ان کے میڈیا پر فوراً اس کو سیلیبریٹ کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس سے واضح ثبوت ملتا ہے, اگر ہم سب سے لیسٹ ایگزامپل بھی دیکھیں تو وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ وہ کروا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں جس طرح وہ کروا رہے ہیں, اس کو کتنا مشکل ہوتا ہے ایک نارمل یا جو دوسرا وارفیئر ہوتا ہے اس سے مختلف پراکسیز کے ذریعے جب کوئی کارروائی کی جا رہی ہوتی ہے؟ تو میرے خیال میں کہ کوئی خاص مشکل بات نہیں ہے. کوئی بات ہمارا انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس لحاظ سے مشکل نہیں ہے جس لحاظ سے کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی کیا طریقہ ہے اس معاملے کو حل کرنا. ہمارا اور ہندوستان کا ایک ہی معاملہ ہے, اور اس کو بائی فورس. یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, یہ پراکسیز اور ہندوستان کا جو حکومت ہے اس وقت, ان میں واٹ از آئیڈینٹیکل, دے گول, یہ گول ان کا آئیڈینٹیکل ہے, جدھر وہ جا رہے ہیں وہ ادھر ہے, اینڈ دیٹ کین اونلی بی اچیوڈ بائی فورس. اور ہم لوگوں یہ کو کمانڈرز میٹنگ تو میں شکر کرتا ہوں کہ فائنلی ہم سمجھ گئے ہیں ہندوستان اور پاکستان کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے پیسفلی. اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس پیسفلی ہو سکتا ہے, یہ غلط ہیں. ان کا جنریشنل ٹائم ابھی نہیں آیا ہے. تو وی کی ناٹ ایگزسٹ کوسفلی. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس وقت جب یہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ کوئی سلوشن نہیں ہے ایکسپٹ بائی فورس, تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ ہمارے آرم فورسز کی کیپبلٹی اور ان کی مورال زبردست ہے. کیپبلٹی بھی ہم نے دیکھ لیا, اور فتح کے بعد مورال از ویری ہائی. اور ہم نے یہ بھی ان کو مبارک دیں یہ فوج کو کہ وہ بھی مان گئے کہ ایکسکلوسیولی دی اونلی ٹول دیٹ کین بی یوزڈ, اور شاید یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور وہ ہے فورس.
تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فورس ہم کیسے استعمال کریں گے, اور سب چیز چھوڑ دیں, بات چیت یہ وہ سملہ سب بھول جائیں, فورس کیسے استعمال کرنا چاہیے. اب دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ ہندوستان نے تو ہمیں بتا دیا ہے, انہوں نے آ کے مریدکے کو بام کیا, 100 لوگوں کو مار دیا بقول ان کے کلیم, پتہ نہیں مجھے نہیں پتا بیچارے مظلوم پاکستانی کتنے مارے گئے, مگر وہ کہتے ہیں ہم نے 100 لوگوں کو مار دیا اور سب وہ ٹیررسٹ تھے, اور اس لیے کہ پاکستانی افسوس کر رہے تھے اور ہائی آفیشلز آئے تھے تو وہ سب چیز ہائی لیول ٹیررسٹ تھے. اس قسم کی لاجک ہے, بکواس. تو اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جدھر بھی یہ پراکسیز نظر آئے ان کے, یہ غدار, دیز ٹریٹرز, جدھر بھی یہ نظر آئے ہمیں, تو پلیز جب یہ انڈرسٹینڈ ہو جائیں گے, اب آپ سوچئے کہ بلوچیوں کو آپ کیسے بچائیں گے, یہ غداروں کو نہیں, ان کو تو آپ ماریں گے, مگر دوسرے جو ہیں ان کو کیسے بتا دیں گے. دوسری بات ہے یہ بسوں کو ڈسٹرکٹس کے تھرو جانا پڑتا ہے, تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ملیشیا لگائیں, ایکس سروس مین کو عام کریں اور ان کو کہیں کہ ان لوگوں کو آپ پروٹیکشن دیں, اور جدھر سے بس گزرتی ہے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ملیشیا والے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ بس اس وقت آئے گی, یا اس کو آپ پروٹیکشن دیں. یہ بھی آپ سوچیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اب کہ آپ جا کے ان انڈیا کو ادھر نہ ماریں جدھر آپ کو مارنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر بی ایل اے کا افغانستان کے اندر ایک کیمپ ہے, اور آپ کو پتا ہے کیمپ ہے, آپ نے اس کیمپ کو اٹیک کیا ہے جب انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے پاکستان میں, آپ ٹھہرے مت اٹیک کے لیے, اٹیک امیڈیٹلی, اس لیے when you know that the only answer is force, تو پھر آپ کو کس رکاوٹ کس چیز کی ہے. اور آپ کو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ فائنلی ہم نے غلام کبھی نہیں بن کے رہنا ہندوستان کا, یا ہم اور وہ نہیں رہیں گے, یا دونوں نہیں رہیں گے, یا جو رہے گا وہ ہم رہیں گے, تو ہم آنریبلی رہیں گے, ناٹ ایز دیئر غلامز. پی جے میر صاحب, ایک تو اسحاق ڈار صاحب کا بیان آیا, پاکستان رہے گا انشاءاللہ تعالی ذوق. اس میں ایک دو چیزیں بڑی ضروری ہیں جاننے کی. جی دیکھیے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مودی کا جو ہندوستان ہے اس کے ساتھ ہم کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے پیسفلی, تو کشمیر کا مسئلہ تو 1947-48 سے چل رہا ہے. تو کوئی ایسا پرائم منسٹر آیا تھا جس کے ذریعے جس کے ساتھ ہم نے کہا ہو کہ پاکستان کو ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا دور آیا ہے. تھوڑا سا ایسا پیریڈ آتا ہے جس میں کہ ٹینشن کم ہوتی ہے, جس میں سٹریس کم ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف ٹینشن ابھی شروع ہوئی ہے جب سے مودی آیا ہے. ہاں, ٹینشن بڑھ گئی ہے, مودی کے اپنے عزائم ہیں, وہ ہندوتوا ہے, وہ RSS ہے, وہ سارے کا سارا حساب کتاب ہے. لیکن ہندوستان تو ابھی تک یہ بھی نہیں مانا کہ پاکستان ایک ملک ہے. ہندوستان تو ہماری ایگزسٹنس کو نہیں مانتا. اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں, بجائے اس کے کہ ہندوستان کو ہم کہیں جی یہ غلط کر رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو پاکستان نے بحیثیت ایک ملک کے, ایک ساورن کنٹری کے جواب کیسے دینا ہے. لیکن اب پڑوسی ہیں, بارڈر ملتے ہیں پی جے میر صاحب, تو اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو دونوں کو, خاص طور پر پاکستان تو اب خاص طور پر جس میجورٹی کا مظاہرہ یہ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان دکھا رہا ہے, اور پہلے بھی دکھاتا رہا ہے کہ امن کی بات کرتا رہے, وہاں سے تو یہ نہیں ہوتی. تو کوئی اگر سافٹ کارنر رکھتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ دوسرا, اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان آیا پی جے میر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ بھارت سے ملٹری ٹو ملٹری سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے, مگر بھارتی سیاسی قیادت کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. تو یہ سارا مسئلہ صرف سیاسی قیادت کا ہے وہاں پر؟ دیکھیں, ملٹری وہی کرے گی ویدر پاکستان کی ہے یا انڈیا کی ہے کہ جہاں ان کی پولیٹیکل ہائرارکی کہے گی. ہم نہیں کہتے, ہم ہمیشہ ایگریسٹ ہیں, ایگریسرز نہیں ہیں. اور جو ہندوستان ہے یہ وہی پالیسی اختیار کر رہا ہے اور کیا ہے جو کہ امریکنز نے کی تھی, کہ اگر دہشت گرد آپ کو ملیں گے پاکستان کے اندر تو ہم آپ بھی چلے جائیں گے. انڈیا نے بھی یہی کہا, جو بھی ہلالی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم آ جائیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. وہ ایک پراکسی وار جو ہے, یہ ہندوستان جیسے ملک جو ہوتے ہیں, ممالک ہوتے ہیں, یہ سپر پاورز کے لیے لڑتے ہیں. آپ نے ان کا رشیا کا رول, سوویٹس کا بھی رول دیکھ لیا, اب آپ امریکن رول بھی دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھا کہ ان کی پرٹیکولرلی برکس کے اندر
जो मीटिंग हुई उसके बाद क्या कहा, इसको भी कह दिया कि भाई हम तुम अब कितने 25% अब आपका टैक्स भी ऊपर होगा और और भी ये करेंगे इक़दामात इनके खिलाफ. बट द क्वेश्चन राइजेस एज फार एज पाकिस्तान एंड इंडिया इज कंसर्न, क्या हम 47 से लेके अभी तक एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड के अंदर रहेंगे? इंडिया तो करेगा, इंडिया बिल्कुल नहीं रुकेगा. क्यों? क्योंकि रुका तो उसकी तो अपनी इंडिजिनस मूवमेंट्स इतनी है, उनका तो अपना ब्रेकअप हो जाएगा. सो वो क्या करता है, अपना जो मलबा है वो पाकिस्तान के अंदर वह बलूचिस्तान कर देता है, वह कश्मीर कर देता है, और फिर उसके बाद सबवर्सिव एक्टिविटीज जो है इंसर्जेंसी वह टीटीपी करा देता है वो. तो ये वो करता रहेगा, तो हमें इस पर रोना नहीं चाहिए क्योंकि उनका वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है. तो इसको हमने काउंटर कैसे करना है? काउंटर आप एक ही तरीके से करेंगे जब आपका एटीट्यूड, यानी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का, जो भी आज की गवर्नमेंट नहीं, अक्रॉस द बोर्ड, जब आपका एटीट्यूड लॉन्ग टर्म थिंकिंग का नहीं होगा. हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग पे, टांका पट्टी पे चलते हैं, आपको कुछ होता है तो हम रिएक्ट कर देते हैं. नो, आपने अपनी जो कंटिन्यूड पॉलिसी है दुनिया को इन्फॉर्म करने के लिए कि हमें हमारे साथ क्या हो रहा है, आपने वो करना है. इजराइल खुद एक एग्रेसर है, लेकिन दुनिया के अंदर उसकी ये पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्यों इतनी तकड़ी हो जाती है? बिकॉज उसका पीआर बड़ी जबरदस्त है, उसका लॉबिस्ट बड़ा तकड़ा है, वो हर जगह जाके चला जाता है. उसने तो अरब जो है, अरब का जो डोमेन है वो भी अपने उसके अंदर फोल्ड में ले आया है. उनके एम्बेसीज वहाँ बैठी हुई हैं, या हम कहते हैं हाँ जी इजराइल ये वो उनके तो सफारी ताल्लुकात है. हमें चाहिए कि अक्लमंदी के साथ इंस्टेड ऑफ गोइंग एक कन्फ्रंटेशन इंडिया के साथ करें. इंडिया, आपने अच्छी बात की है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स खत्म नहीं हो सकते, लेकिन इनको बेहतर बनाया जा सकता है बाय कन्वर्सिंग, बाय टॉकिंग. तो अगर आप इसी एटीट्यूड पे आप इसको अपने आप को इग्नोर करेंगे तो आपके तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे. अभी देखो ना कितनी देर 48, 65, 71 इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद एक नया आपने वो छोड़ दिया कटा, वो कटा है पानी का. ये था 60s के बाद, बट ये रिवाइव कर दिया उन्होंने, और जब रिवाइव कर दिया तो एक्सपेक्ट मोर कन्फ्रंटेशंस एंड मोर, आप कह लो कि इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान थ्रू दीज एजेंट्स. तो हमने इन चीज को इंटरनेशनली काउंटर करना है. देखो, हम इंडिया के साथ लड़के या इंडिया हमारे साथ लड़के मसले कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे, याद रखो, कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे. अगर रिजॉल्व हुए तो फिर एक ही चीज होगा, दोनों नहीं होंगे, सिंपल एज दैट. और ये मैं आपको बता रहा हूँ उस जनरल की एक स्टेटमेंट, उसने कहा कि जहां हिंदुस्तान कहीं इनकर्शन कर ले ऐसी और वो समझते कि बैठ जाए, तो कहते हैं दैट विल बी द लास्ट स्ट्रॉ फॉर पाकिस्तान. एंड आई टोटली एग्री विद हिम, बिकॉज देखो, इनफ इज इनफ. यू कांट जस्ट कम इन एंड डू व्हाटएवर यू वांट. आपने बहुत कर दिया, यू हैव डिसमेंटल्ड वन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान. आपने वो कर दिया, आप बलूचिस्तान को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फ्रंटियर को कोशिश कर रहे हैं, आपने सिंध कार्ड भी खेल दिया. देयर इज ओनली वन प्रोविंस जिसने पाकिस्तान को संभाला हुआ है, एंड दैट इज पंजाब. सो द थिंग इज, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, जब हम कहते हैं ना कि फौज बड़ी जबरदस्त है, ये दुनिया की हर फौज जबरदस्त होती है प्रोवाइजो के अवाम उनके साथ है, और आज पाकिस्तान के अवाम हमारी फौज के साथ है. दैट इज द रीजन वी आर अ स्ट्रांग नेशन. नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के बाद एक सियासी तहरीक जो है वो चलाने का इरादा रखती है, एहतजाज की एक तहरीक चलाने का इरादा रखती है, और सब ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार ऐसा क्या करेगी, क्योंकि हम बार बार ये बात कर चुके हैं और आपने हर जगह ये सुना होगा 24 या 26 नवंबर का जिक्र किया जाता है कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जो तहरीक थी उसमें काफ़ी हद तक तब्दीली आई थी. और इस तमाम सूरत हाल में फिर वो जो लोग ऑलरेडी पार्टी को इस वक्त संभाल रहे हैं बाहर, वो पार्टी के फेसेस नहीं हैं जो इस तमाम अरसे में जब वो हुकूमत में या इससे पहले अपोजिशन में रही तो वो सियासी लोग हों. ज़्यादातर वकला हैं, और फिर बार बार इल्ज़ाम लगता है कि धड़े हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कौन है और सब कुछ. लेकिन इस तमाम सूरत हाल में खबर सामने आती है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो दोनों पाकिस्तान में आकर शायद किसी तहरीक का हिस्सा बने, या वो जेल में इमरान खान से मुलाकात करें. ये तो वो आएंगे तो उनकी हिकमत अमली से पता लगेगा. ये ट्वीट अभी आप स्क्रीन पर उनका देखेंगे जो उन्होंने किया, इमरान खान के बेटों की जानिब से किया गया कि ज़्यादातर वक्त तन्हाई में रखा गया. ये कहा गया उनकी जानिब से कि इमरान खान को अपने वकला तक रसाई नहीं दी जाती, ना ही ख़ानदान से मुलाकात की इजाज़त है. इमरान खान अपने बच्चों से मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं. मेरे वालिद 700 दिन से ज़्यादा अरसे से कैद हैं. ये इमरान खान के बेटे का ट्वीट है.
پھر ان کی والدہ جمائمہ کا بھی ٹویٹ جو ہے وہ آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو اپنے والد عمران خان سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. پاکستان میں حکومتی سطح پر ان کے بیٹوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے. یہ کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا. اب ذرا تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں. ماضی میں یہی جو اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے یہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان کے بیٹے باہر ہیں, وہ پاکستان کیوں نہیں آتے, وہ یہاں پر آ کر اپنے بیٹوں کو باہر رکھا ہوا ہے اور یہاں پر پاکستانی نوجوانوں کو جو ہے وہ جلسوں میں بلایا جاتا ہے اور ان کو مس یوز کیا جاتا ہے. اس قسم کے الزامات لگتے تھے. اب جب وہ آ رہے ہیں تو پھر پی ایم ایل این خاص طور پر ڈیوائیڈڈ ہے دو گروپوں میں. کچھ کہتے ہیں آنے دیں, کچھ کہتے ہیں نہیں آنے دیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بندے ہیں جو کہ مشیر ہیں اس وقت وزیر اعظم کے, رانا ثناء اللہ صاحب, وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر پاکستان آ گئے عمران خان کے بیٹے تو کیا کرے گی حکومت؟ ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان آ جاتے ہیں یا وہ کسی جلسے میں شریک ہو جاتے ہیں یا عمران خان سے ملاقات کرنے کی وہ درخواست کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت کو اس سے گھبرانا چاہیے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے, حکومت کو اپنی امیج کے بارے میں پرواہ ہونا چاہیے. یہ گھبرانا نہیں گھبرانا کی الگ بات ہے. امیج کیا ہے پاکستان کا اس وقت؟ اچھا امیج نہیں ہے. ہم ایک ڈیموکریسی ہیں, ہم چاہتے ہیں ہر قسم کا فریڈم ہو, ٹو اسپیچ, گیدرنگ, پروٹیسٹ, ہر چیز کا فریڈم ہونا چاہیے. ادروائز یہ ایک فارس ہے. وی آر ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنمنٹ کو ایک موقع ملتا ہے کہنے کہ ہاں ضرور آنے تو, آخر وہ آ کے کیا ہو جائے گا یار؟ What are they worried about? کس چیز سے آپ کو پتا نہیں ہے. It will be a PR disaster اگر آپ اس کو, جیسے وہ آئیں آپ ان کو لے جائیں, ہر دنیا کے اخبار میں کیپشن ہوگا arrested to trying to see father after 700 days. کہ اس قسم کا ریپیوٹیشن آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کیا ہوگا اگر ان کی ملاقات ہو جائے؟ کچھ نہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ تو ایک سیلف ڈسٹرکشن ہے. یہ تو ایک پی آر ڈیزاسٹر ہوگا پاکستان کے لیے اگر کیپشن ہر اخبار میں ہو دنیا کے کہ یہ دو بچے آ رہے ہیں اور ان کو ہاتھ کڑیاں لگا کے لے جا رہے ہیں. کس قسم کا آپ امپریشن دینا چاہتے ہیں؟ آئی ایم سوری, میں تو حیران ہوں. اور رانا ثناء اللہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں, وہ کیا ان کا مطلب ہے وائلنٹ پروٹیسٹ ہوگا؟ ان کو کیسے پتا کہ جو ڈیمونسٹریشنز اگر ہوں وہ وائلنٹ ہوں گے؟ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وائلنٹ ہوں گے. نو, آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ اگری ایٹ آل. ہلالی صاحب, حکومت کے کچھ لوگ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی موروثی سیاست کی طرف جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ علیمہ خان لیڈ کر رہی ہیں احتجاج کو, جو آنے والا وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان لیڈر ہیں, ان کے بیٹے بھی آ رہے ہیں, تو یہ موروثی سیاست کی طرف جا رہے ہیں یا آخر میں فیملی کام آتی ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے یار یہ کیسا موروثی؟ وہ کون سا پوسٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کہ اگر وہ آ جائیں ڈز دیٹ مین کہ ان کو پوسٹ مل جائے گا؟ دس گورنمنٹ ول فنش اینڈ فال اور امیجیٹلی وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ کیا موروثی؟ ایک بیٹے آ رہے ہیں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے. دے آر ورڈ اباؤٹ ہم, دے آر کنسرنڈ اباؤٹ ہم, ان کو ملنا چاہتے ہیں. ہیومن ریئیکشن, نیچرل ریئیکشن. اگر آپ ان کو شاید فون کال 2-3 دفعے کرنے دیتے, خدا جانے یہ دنیا گر جاتا کیا ہوتا, تو شاید وہ نہ آتے. اگر ایک دفعہ اپنے والد سے بات کرتے, یار کمال ہے. پٹ یور سیلف ان دیئر پوزیشن. اگر 700 دن سے آپ کو کوئی کہہ رہا ہے آپ کا باپ کا یہ حالت ہے وہ حالت ہے, آپ اسے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں فون پہ, پتہ نہیں کیوں. کوئی رول ہوگا بھائی, بہت سارے رولز ہیں ادھر جو ایکسیپشنز. پاکستان از این ایکسیپشن ٹو اے رول. تو کیا آپ کی ضرورت ہے آپ کو اس حد تک جانے کے لیے؟ آئی ایم ویری سوری, آئی ڈس ایگری ود دس. کچھ نہیں ہوگا. وہ آئیں گے, ملیں گے اور چلے جائیں گے. ہاں تھوڑا سا ان کا پبلسٹی زیادہ ملے گا, دنیا میں ملے گا, اور روکیں تو اور بھی ملے گا اور برا پبلسٹی ملے گا. ادھر تو شاید گڈ پبلسٹی مل جائے آپ کو. ٹھیک. پی جے میر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے وہ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے گزشتہ 7-8 مہینے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کراؤڈ نہیں پل کر پا رہے, خاص طور پر صرف کے پی کے سے آتا ہے جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے, تو اگر عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آ جاتے ہیں تو کیا یہ ایک بہتر حکمت عملی ہوگی ان کے لیے؟ کراؤڈ پل ہو جائے گا, ذرا سینٹیمنٹ زیادہ ہو جائیں گے ان کے ووٹرز کے یا سپورٹرز کے؟ دیکھیں جو سپورٹرز ہیں وہ سپورٹرز ہیں, وہ رہتے ہیں.
ہر پارٹی کے اس طرح رہے ہیں اور ہوئے اور ابھی بھی ہیں. ان کی جو پوزیشن ہے اس وقت ایک ایسی پوزیشن، ایک انٹینیبل پوزیشن ہوئی بھی ہے کہ ان کا جو مین لیڈر ہے عمران خان وہ جیل کے اندر ہیں بیکاز آف ہز چارجز اینڈ آف کورس آن گوئنگ کیسز. آپ نے صحیح کہا، بیٹے اگر آئیں گے تو وہ اپنے باپ کے لیے آئیں گے، دے ناٹ پولیٹیکل. نیدر از علیبہ اور ان کے جو باقی بہنیں، دے ناٹ پولیٹیکل. وہ اپنے بھائی کے لیے نکلتی ہیں اور یہ اپنے باپ کے لیے نکلیں گے. سو بالکل ٹھیک ہے، ہلالی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا انٹرنیشنل امیج جو ہے بہت خراب ہوگا. یہاں جو میرا سوال بنے گا وہ سوال بنے گا کہ یہ جو باقی لنڈن میں ادھر بیٹھے ہیں، جو فوٹو شاپس ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ کوئی وزیر اعظم، وزیر کو بادشاہ یا ملکہ کے ساتھ تصویریں کھچانے کا بڑا شوق ہے، یہ کیوں نہیں آتے پاکستان کے اندر؟ بتاؤ نا مجھے. یہ کئی نواز شریف کے ساتھ بڑے لگے ہوئے تھے، آج عمران کے ساتھ ہے، آئے نہ جائے، کیوں نہیں آتے؟ باتیں بڑی کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلانا کریں گے. وائی ڈونٹ دے کم؟ یہ تو بچے آئیں گے اپنے باپ کے لیے آئیں گے یار. یاد رکھیں بے نظیر سیاست میں نہیں آ رہی تھی، شی واز جوائننگ دا فارن سروس. یہ تو ان کے باپ والد کے ساتھ جو ہوا تو دین شی کیم انٹو پالیٹکس. مریم کے ساتھ بھی یہی ہوا، بلکہ جو آخری فلائٹ تھی، اللہ جنت نصیب کرے بیگم کلثوم کو، آئی واز آن دا سیم فلائٹ ٹو لنڈن، تو انہوں نے مجھے بلا کے اپنی سیٹ کے اوپر بانے پہ کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا بیگم صاحب ڈونٹ وری، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا دیکھو اگر یہ نہیں کریں گے میرے بیٹے، میرے بچے جو سیاست میں نہیں ہیں وہ آئیں گے. اور بالکل آئی، مریم آئی، سمپل ایز دیٹ. تو مریم واز نیور اے پولیٹیشین. اور جو ہم کہتے ہیں مایوسی اینڈ آل دیٹ، دیکھو ہم ہر ایک کو پاکستان میں ایکسیڈنٹلی آگے پھینکتے ہیں. ان کو ایکسیڈنٹلی کہتے تھے، یہ بن گئے. بچہ گھر کا، اس کا باپ، اس کا بیٹا بیٹی ہمیشہ اپنے باپ کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ باقی لیڈرز کو بھی دیکھ لو، یہ ولی خان کے بچوں کو دیکھ لو، باقیوں کو دیکھ لو، سب یہی کرتے ہیں. تو اس کا ہم نے کہتے ہیں نا وہ اسٹارم اینڈ ٹیکا یا بات کا پکڑ بنانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو سمپل رکھیں. وہ سب سے پہلے آپ ملاقات کا اجازت دے دیں، اجازت دے دیں گے and that will be the end of the situation. I don't think اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. وہ دو چار باتیں کر لیں گے پارٹی کے آگے، ہاں یہ ہوگا، میرے والد نے یہ کہا، وہ کہا، فلانا کہا. That will diffusing the situation. میر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ نئی روح پھونک دی، تو وہ احتجاج کی تحریک میں کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نئی روح تو ونی منڈیلا نے بھی کی تھی نا، جب نیلسن رابنز آئلینڈ پہ تھے 24 سال پہ. تو نئی روح آپ کو آ جاتی ہے، روح جو ہے. تو یہ ہر جگہ جو پارٹیز ہوتی ہیں مختلف ایریاز کے تھرو روحیں اجاگر کر دیتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں، نکال دیتی ہیں. تو آپ نے صحیح کہا یہ کہ یہ نئی روح ہے، اس نئی روح کو آنے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی ریولوشن آ جائے گا، گورنمنٹ گر جائے گی، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ہماری یا تو یہ بنانا ریپبلک ہے کہ دو بچوں کے آ کے تو ہم بھاگ جائیں گے. یار اس طرح نہیں ہوتا. ہر ایک کو آپ ایکول. جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، واٹ از ڈیموکریسی؟ ہم تو یہ ڈیموکریسی باتیں بڑی کرتے تھیوریٹکلی. تو وہ بڑی اچھی کسی نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا لنکن کا ہے آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہ ہے آف OSS دا پیپل، BUY بائی دا پیپل، اینڈ ناٹ فار بٹ فار دا پیپل. یہاں وہ اس قسم کی ہے. We've got to get onto the right terms of tolerance. ہم جب تک ذوق پاکستان میں ٹالرنس نہیں دکھائیں گے، یاد رکھو یہ جو ہم 47 سے لے کے آج تک باتیں کریں گے، یہ اگلے 100 سال بھی ہم کرتے رہیں گے. تو ہمیں ایک وقت آ گیا we got to put a stand and a stand still to this enigma and this میں کیا کہوں اس کو. افسوس ہوتا ہے. اور یہ ہر ایک نے کیا ہے، یہ نہیں کہ آج، یہ پرانوں نے بھی کیا ہے اور نئے بھی کر رہے ہیں. ڈر یہ ہے کیا آنے والے بھی کریں گے. ٹھیک. نجم ثاقب صاحب، جب یہ خبر آپ نے سنی کہ ان کے صاحبزادے آ رہے ہیں تو کیا آپ کے لیے یہ سرپرائز تھا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو موجودہ ماضی کے اندر سارے کارڈ شو کیے تھے، یہ ذرا وہ تھا جو شاید گورنمنٹ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی یا کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو آپ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسی موو ہو سکتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے یا کوئی تبدیلی لا سکتی ہے؟ مجھے تو بڑا اچھا لگا تھا جب یہ قاسم اور سلیمان کا پتہ لگا کہ یہ آ رہے ہیں. اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے ایک تھوڑی سی جو ہے وہ اشتیاق بھی تھا کہ ذرا سنتے ہیں ان بچوں کو، ان کی اردو کیسی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی بچہ باہر سے آتا ہے تو بڑی ٹوٹی پھوٹی اردو میں چیخ چیخ کے باتیں کرتا ہے نا. تو مجھے تھا کہ مجھے اشتیاق تھا، شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچے آئیں گے
تو اردو کس طرح کی بولتے ہیں. اور اگر وہ یہاں رہ جائیں گے, حرج کیا ہے یار, اگر وہ یہاں رہ جائیں گے, وہ ایک پاکستانی باپ کے بچے ہیں, ٹھیک ہے ان کی نیشنلٹی کوئی اور ہو سکتی ہے لیکن باپ تو ان کا ہے نا ادھر. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو چونکہ کیا نہیں ہے, حکومت نے سرکاری طور پہ فیصلہ نہیں کیا. اس پہ بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ کے لوگ اور ادھر دائیں بائیں سے سارے بول رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. ابھی تک سرکاری طور پہ اعلان نہیں ہوا. اور جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ جی انٹرنیشنل امیج خراب ہوگا, آپ کے ہاں مجھے یہ بتا دیجئے کہ انٹرنیشنل امیج کی فکر کس کو ہے؟ یہ ابھی 26ویں ترمیم ہوئی ہے, ابھی آپ کے ہاں سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں جس میں مائنورٹی جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ جیتتی ہوئی نظر آتی ہے. سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کو دیکھ لیں, جوڈیشری کا حال دیکھ لیں, امیج کی پڑی ہوئی کس کو ہے؟ دیکھیے جمہوریت نہیں بچانی, یہ ملک بچانا ہے. میں حیران ہوتا ہوں لوگ اتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ جی جمہوریت کو یہ ہو رہا ہے, جمہوریت کو یہ ہو رہا ہے. اور یار جمہوریت میرے لیے ہے, جمہوریت اس عوام کے لیے ہے. اس نظام کو میں نے نہیں بچانا, میں نے اپنے عوام کو بچانا ہے. اور جو عوام کو بچانے کا جو آپ کا طریقہ ہے, سلیقہ ہے, اس پہ بات کریں. صرف یہ کہ جمہوریت بچا لیا آپ نے, جمہوریت کتنی دفعہ آپ نے کوشش کی جمہوریت بچانے کی اور کتنی دفعہ آپ کو اس میں یعنی فیلیور ملا. اچھا ندوی صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, جب ہم پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو یہاں پر لیڈرشپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, یہ اس پر عدم اعتماد ہے؟ یہ میں اسی کی بات کرنے لگا تھا کہ مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حکومت پہ پریشر ڈالنا ہے. حکومت تو پریشر پروف ہو چکی ہے, اس پہ کوئی پریشر نہیں اب پڑے گا. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ خان کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا, اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. مسئلہ کیا ہے, میں یہ ایک فکرہ بولتا ہوں, یہ خان کے اس بیان میں سے لیا ہے. خان کے پاس آپشنز ختم ہو گئی ہیں. سنیے, ملک کے لیے مذاکرات کی بات کی بار بار, لیکن اب نیگوسیشنز کا وقت گزر گیا ہے. عدالتوں سے انصاف کی اب کوئی امید نہیں ہے. قوم کو دلدل سے نکالنے کے لیے ملک گیر احتجاج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از دی اونلی وے دیٹ خان نوز کہ بس یہ رہ گیا ہے, یہ احتجاج ہی ہے جو کہ رہ گیا, باقی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. اور اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ احتجاج تو بعد میں ہوگا, 5 اگست کے بعد آپ نے کمیٹیاں بنا لی ہیں وغیرہ وغیرہ. ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا. بچوں کو چھوڑ دیں, بچے آئیں گے تو کسی بھی ٹرک میں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمشیرہ بھی موجود ہیں, بیگم صاحبہ بھی موجود ہیں, عمر ایوب بھی موجود ہے, بیرسٹر گوہر بھی موجود ہیں. اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ تو پہلے آپ ذرا یہ تو دیکھ لیں کہ اگر آپ نے احتجاج شروع کرنا ہے تو آپ کے ہاں کم از کم یہ سارے جو ہیں کیا گنڈا پور سب کریں گے؟ تو ذرا دیکھ لیجئے کہ پہلے اپنے فائل اینڈ رینکس میں آپ کو اتحاد لے کے آئیں, اس کے بعد پھر بات کریں کہ احتجاج 5 اگست کے بعد کیا ہوگا. پھر ہم بھی یہاں ہیں, ہم دیکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو جب نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں تو اس پر افسوس ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ خاص طور پر آج کے اس دور کے اندر دنیا کے مسائل بہت اور قسم کے ہو گئے ہیں. وہ جدت کی طرف جا رہے ہیں یا دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک ایسا مسئلہ جو پولیو کا, جو پوری دنیا کے اندر صرف 2 ہی ملکوں کے اندر رہ گیا, اس میں سے ایک ہم بھی شامل ہیں. رواں سال بھی پولیو کے کیسز کی تعداد 13 ہو گئی ہے اور پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب اس میں سمجھ نہیں آتی, کمپینز بھی چلتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور اب تو انفارمیشن کا دور ہے, ہر بندہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا یوز کر رہا ہوتا ہے, تمام لوگوں تک وہ بات پہنچا بھی دی جاتی ہے, لیکن وہ ان کے دل میں جا کر گھر کیوں نہیں کر رہی وہ بات؟ کیوں اگر کسی کو خدشہ ہے اور وہ اپنے بچوں کی یا اپنی فیملیوں کی جو زندگی ہے اس کو داؤ پر لگا رہا ہے, تو کیوں اس کو سمجھا نہیں پا رہے؟ ذرا اس کو کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. پی جے میر صاحب, کیا وجہ ہے یہ پولیو کے حوالے سے؟ ہم بارہا بات کر چکے ہیں, ہم متعدد پروگرامز کے اندر اس کو تفصیلاً ڈسکس بھی کر لیتے ہیں,
لیکن آؤٹ کم نظر نہیں آتا. حکومت کی ایفرٹس بھی ہمیں نظر آتی ہیں, خاص طور پر کچھ چیزوں کے حوالے سے ہمیں کمپینز بھی نظر آتی ہیں, پھر اس کے باوجود ختم نہیں ہوتا. تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری انکنسسٹنسی ہے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ ہماری انکنسسٹنسی ہے کہ جو ایسے جو ہوتے ہیں مسئلے اور مسائل, ہم ان کو لانگ ٹرم کے لیے ٹھیک کیوں نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے. یہ بے نظیر جب آئی تھی انہوں نے کتنا انکریج کیا. اب جو چھوٹی آصفہ آئی ہیں کہ گئیں اور اس کیمپین کو آگے لے کے گئے. کئی لوگ نکلتے نہیں ہیں کہ جی ہمیں کو مارنا دے. آپ کے ورکرز ہی نہیں نکلتے کہ ان پہ اٹیکس ہو گئے ہوئے یا اس کے لیے پولیو کے لیے. سو ہمیں چاہیے کہ دیکھو یہ لائف, یہ زندگی بچانے کی ایک چیز ہے. اب جب آپ اس پہ ایک عام جاہل آدمی کے اوپر یا جاہل لوگوں کے اوپر جب ان کو سکھائیں گے نہیں تو بات وہی ہوگی نا کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ ایک نائی تھا, وہ آپریشن بھی کرتا تھا, ہر چیز کرتا تھا, اور جب باقی لوگ آئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو گے تو یہ مر جائے گا, تو یہ کرو گے یہ مر جائے گا. بات وہی ہے, آپ نے ان کو سکھانا ہے. اور جب تک آپ کنسسٹنٹلی پیسے نہیں خرچو گے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں ایوری تھنگ از فور فری. نتھنگ از فور فری, ناٹ ایون یور ٹائم. نتھنگ از فری ان دس لائف. سو آپ اس چیز کو اڈاپٹ کرو اور اڈیپٹ کرو تاکہ لوگ آگے جائیں, لوگ آئیں کام کرنے کے لیے. آپ گورنمنٹس میں بھی لوگ لے کے آتے ہیں, ہاں جی آپ کو یہ پوزیشن دے دیں گے, وہ کر دیں گے, بٹ آر یو پیئنگ them enough to come along and let them waste their time for you? No. پوری دنیا کے اندر پیپل آر ہائرڈ. اور اسی طریقے سے جو پولیو کا جو سبجیکٹ ہے, get the people mobilized, let them get on with it. اور جو میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی کہا تھا, آپ وہ ادارے ان کو ریوائیو کرو, NCHD نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے, جس میں آپ یہ جو بیچاری ان پڑھ لوگ ہیں, عورتیں ہیں, میں تو خود گھوٹکی اور سکھر میں جا کے دیکھا ہوا ہے. تو آپ جب ان کو ایجوکیٹ نہیں کرو گے تو آپ کو جو سوال ہے یہ بار بار ڈیلی اٹھے گا. کوئی وہاں مار دیا, کوئی ادھر مار دیا, کوئی یہ ہو گیا, پولیو کے انجیکشن لگے. نقصان کس کا؟ اسی فیملی کا جو کہ روکتی ہے کہ پولیو کا انجیکشن مت لگاؤ, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور بھائی تم اپنے بچے خود مار رہے ہو, یہ تو ان کو بتاؤ نا. یہ ان کو بتائے گا کوئی نہیں. یہ پتہ نہیں کون 13th سینچری میں رہ رہے ہیں. وی آر ناٹ ان the 30th, we are in the 21st century and we've got to act like one. نجم ثاقب صاحب, ایک سادہ سا سوال کہ پولیو کب ختم ہوگا؟ کیونکہ ہر بار ہماری ایکسپیکٹیشنز, ہمارے دعوے یہی ہوتے ہیں کہ اب آنے والے سال کے اندر یہ ختم کر دیا جائے گا یا مزید کوششیں کی جائیں گی. دیکھیے پاکستان سے تو دعوے ہوتے رہتے ہیں اور ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے پولیو کا خاتمہ کیا ہے, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں. 2023 میں 12 کیسز تھے اور 2024 میں 74, اور 2025 میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پہلا 2025 کا جو ہے وہ آپ کا گلگت بلتستان میں دیامیر میں ملا ہے. پولیو کی 3 ٹائپس ہیں. ٹائپ 2 جو ہے نا وہ 2015 میں پوری دنیا سے ختم ہو گئی. ٹائپ 3 جو ہے وہ 2019 میں ختم ہو گئی. پولیو جو ٹائپ 1 ہے وہ اس وقت موجود ہے اور وہ پاکستان اور افغانستان میں ہے. جہاں تک یہ کہ کب ختم ہوگا, تو پاکستان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں, ادارے ہیں دنیا میں وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ختم کر دیں گے. ان میں سے ایک ہے ورلڈ گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو. ان کے مطابق یہ ہے کہ 2026 یعنی اگلے سال کے یعنی ختم ہونے سے پہلے دنیا سے پولیو ختم ہو جائے گا. دعوے ہوتے رہیں گے لیکن لگتا نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ پبلک کو ایجوکیٹ کریں, مجھے یہ بتائیے پبلک کو ایجوکیٹ پہلے تو یہ کہ ہم نے کیا کیوں نہیں, پہلے کیوں نہیں کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کہ انگریزی نہیں بولی جاتی, جہاں پہ لوگ جاہل ہیں. افریقہ چلے جائیے آپ, وہاں پہ کیوں نہیں ہے پولیو, ان کو کون ایجوکیٹ کر رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو بیسک چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے اس پہ اگر ماں باپ کا اعتبار ہے کہ یہ جو دوائی پلا رہے ہیں, یہ جو قطرے پلا رہے ہیں, یہ خالص قطرے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 کہ اس کے پیچھے کوئی چال نہیں ہے. یہ 2 سوالوں کے جواب دیں. کون ماں باپ ہیں جو یہ چاہیں گے؟ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی کبھی اس طرح کی بات آئے نا تو ٹیلی ویژن سکرینیں بھر جاتی ہیں, بڑے بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں, اشتہار نکل آتے ہیں, ڈاکیومنٹریز بننی شروع ہو جاتی ہیں اور اس پہ بتایا جاتا ہے جی کس طرح پولیو جو ہے وہ. یہ آپ کو اسی وقت کیوں خیال آتا ہے؟ بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, یہ 2-3 سوال ہیں جن کے جواب اگر آپ کو مل جائیں
تو پتہ لگے گا. جہاں تک اسیسمنٹ کی بات ہے, میں نے اس سبجیکٹ کے بارے میں بہت غور سے اور بڑی تحقیق کے ساتھ پڑھا ہے. مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں سارے کے سارے جو ہے نا وہ یعنی طبی معاملات نہیں ہیں, اس میں کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں, کچھ سیاسی بھی ہیں اور کچھ انتظامی بھی ہیں اس وقت تک. اور آخری بات اس وقت کی, آخری بات دیکھیے 1980 میں چیچک جو ہے نا اسمال پاکس, وہ اس دنیا سے ختم ہو گیا تھا. اللہ کرے کہ 2026-27 تک اس پولیو سے بھی جان چھوٹے, لیکن اگر ہمارے اسی طرح وتیرہ رہا, یہی چلن اور رہے تو مشکل ہے, کیونکہ اس میں بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاست ہے نا اس کو دور کرنا پڑے گا. ہلال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, بائی فورس کوئی چیز ختم کی جا سکتی ہے یا لوگوں کی ول ڈیولپ کرنی ہوگی کہ وہ خود یہ چاہیں کہ یہ ختم ہو جائے, کیونکہ یہ وہ بیماری نہیں ہے جو پوشیدہ ہے, یہ تو ہمیں نظر آتی ہے اور پھر ان بچوں کی پوری زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ لوگ یہ جو الٹریٹ 50% پاکستان میں الٹریٹ لوگ ہیں, نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں, اور خاص طور ان ایریاز میں جدھر پولیو ریمپنٹ ہے اس ایریا میں تو اور 70% تک لوگ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. 77 سال کے بعد 77% لوگ پڑھ نہیں سکتے. کبھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس قسم کا گورنمنٹ سکولز جو ہوتے ہیں گوسٹ سکولز ہوتے ہیں, سکولز نہیں ہوتے ہیں. کون ان کو سمجھائے گا, کون ان کو بتائے گا کہ یہ جو ویکسین ہے یہ پروون ہے, یہ ٹیسٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو مولانا صاحب جا کے کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نہیں ہوں گے, آپ انفرٹائل ہو جائیں گے. یہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. ان لوگوں کو آپ ڈیل کریں, ان لوگوں کو آپ پکڑیں, ان لوگوں کو آپ سمجھائیں. اور اس لیے آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. یہ ماں باپ جو ہیں واقعی دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان کو کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ اٹ از اگینسٹ نیچر, خدا آپ کو ٹھیک کرتا ہے, یہ ویکسین آپ کو کچھ نہیں کر سکتی ہے. جب اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس قسم کا پاپولیشن ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی چیز کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. دوسرا, خدا کے لیے پروٹیکشن دے, پروٹیکشن دے. کافی نہیں ہے ایک پولیس والا, وہ تو پہلا ٹارگٹ کر کے اس کو ختم کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 6 بھیجیں 10 بھیجیں, کریں آپ, تکلیف اٹھائیں. اٹ از اے مینی سائیڈڈ اپروچ, مگر سیکیورٹی از آلسو نیسیسری. کرائیں, ان کو دیں جب ان کو پتا چلے گا, اور ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے. کیا یعنی ہے ہلال پولیو. صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے مطابق. ہمارے ناظرین جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ سے آگاہ کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ حافظ.